नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके साथ कुछ बातें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की करनी है। मेरे नबी ने बहुत बार ऐसे हुआ हाथ उठाए हैं, उसी वक्त अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया। उसी में से चंद बातें आपको बतानी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मखुल इबादा, फरमाया दुआ इबादत का मगज है। कि खुद तो इबादत एक अहम चीज है ही, लेकिन सारी इबादत करने के बाद दुआ बहुत अहम चीज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बहुत ज्यादा दुआएं करते थे। हर मौके पे मेरे नबी बहुत लंबी दुआएं मांगते थे अल्लाह ताला से। और आपने अपनी उम्मत को भी इस चीज का कहा है, तरगीब दी है कि अल्लाह ताला से ज्यादा मांगा जाए, क्योंकि रब करीम को मांगने वाला बंदा बहुत ज्यादा पसंद है। कोई शख्स जितनी ज्यादा दुआएं मांगता है अल्लाह ताला को उतना ही वो पसंद आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के बारे में हजरत बीबी आयशा फरमाती हैं कि अक्सर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के पास जाते थे और वहां जाके जन्नतुल बकी में जाके दुआएं किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा के लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने उसी वक्त कबूल फरमाई। एक बार ऐसे हुआ कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का ऊंट था जो कि चल चल के थक गया था। सारा काफिला आ रहा था, तो ये जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, इनका ऊंट सबसे पीछे था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर क्या हुआ, आपका ऊंट क्यों नहीं चल रहा? तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊंट ने बहुत लंबा सफर किया है, ऊंट बहुत थक गया है, अब इससे चला नहीं जा रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के ऊपर हाथ फेरा, साथ अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला इसकी थकावट खत्म फरमा दे, इसको हिम्मत और ताकत अता फरमा। तो सहाबी कहते हैं, दुआ के बाद हम सभी काफिले में थे, हमने देखा कि वो जो ऊंट जाबिर बिन अब्दुल्ला का सारे काफिले में सबसे पीछे था, वो इतना तेज चलने लगा कि सबसे आगे जाबिर बिन अब्दुल्ला का ऊंट हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसे उनकी दुआ कबूल फरमाई। फिर एक औरत आई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप इसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, उस बच्चे के लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने ऐसी दुआ कबूल फरमाई कि बच्चे को वहीं पे बैठे बैठे बच्चे ने क्या की, और क्या जब की है तो उसके अंदर से कोई काली काली सी चीज निकली जो कि उसको तकलीफ दे रही थी या उसकी वजह से उसको बीमारी महसूस हो रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके अल्लाह ताला ने बच्चे को शिफा अता फरमा दी। एक बार ऐसे हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा को देखा जिनका रंग पीला हुआ था। पूछा कि बेटी आपको क्या हुआ? कहने लगी, या रसूलल्लाह, कहने लगी, बाबा जान मुझे भूख बहुत लगी है। मेरे नबी ने हाथ उठाए, दुआ की, कहने लगे, या अल्लाह, मेरी फातिमा से भूख और प्यास का असर खत्म फरमा दे। मेरी बेटी पानी पिए या ना पिए, इसको प्यास न लगे, खाना खाए या ना खाए, मेरी बेटी को भूख न लगे, भूख और प्यास का असर खत्म फरमा दे। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद ऐसे ही होता था, मैं सारा दिन, इतनी गर्मी होती थी, पानी नहीं पीती थी, कि जितना मर्जी सख्त रोजा भी मैं रख लेती थी, सख्त दिनों में भी रोजे रखती थी, तो मुझे कभी रोजे ने तकलीफ नहीं दी थी, ना मुझे कभी भूख लगी, ना मुझे कभी प्यास लगी। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरे नबी ने दुआ की थी, कहने लगे, या अल्लाह, अली से सर्दी और गर्मी का असर खत्म फरमा दे। तो कहते हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू को देखा जाता था, अक्सर आप गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहने होते थे और सर्दियों में बारीक गर्मियों वाले कपड़े पहने होते थे। सहाबा कि क्या आपको गर्मी सर्दी नहीं लगती? आप कपड़ों का ख्याल नहीं करते कि कौन से मौसम में कौन से पहनने हैं? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू कहने लगे, आपको याद होगा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की थी कि अली से सर्दी और गर्मी का असर खत्म हो जाए। तो कहने लगे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अब उसके बाद ना मुझे कभी सर्दी लगी है ना गर्मी लगी है,
کپڑے جیسے بھی پہنے ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں ایک بار ایسے ہوا مدینہ منورہ میں بہت زیادہ سردی تھی، ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بہت زیادہ سردی ہے، دعا کیجئے گرمی آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یا اللہ مدینہ میں گرمی آ جائے تو فوراً ہی سردی ختم ہو جائے۔ یہ فجر کا ٹائم تھا، بہت زیادہ سردی تھی۔ جب میرے نبی نے دعا کی تو صحابیوں نے ہاتھوں میں کسی نے کچھ پکڑا ہوا اور خود کو ہوا دیتے آ رہے تھے، کیونکہ مدینے میں میرے نبی کی دعا کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے حق میں دعا کی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ عمر بن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے، تو اس کا لقب ہے نا، اس کو ویسے ابو جہل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جاہلوں کا باپ یا جاہلوں کا سردار، تو اس لیے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا نام بھی عمر یا عمر تھا، عمر بن حشام۔ اور عمر فاروق اور عمر بن حشام ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یا اللہ ایک مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اس دعا کے 3 دن کے بعد ہی حضرت عمر فاروق دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح ایسے ہوا ایک صحابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 درہم دیا اور کہنے لگے جاؤ جا کے اس کی بکری خرید لو۔ صحابی کہتے ہیں جب میں بازار گیا تو ایک بکری کا میں نے پوچھا کہ یہ بکری کتنے کی ہے، تو جس کی بکری تھی وہ کہنے لگا یہ آدھے درہم کی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے 1 درہم میں 2 بکریاں خرید لی۔ تو جب میں واپس آ رہا تھا تو کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کیا آپ بکری بیچو گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں بیچوں گا۔ پوچھا کتنے کی؟ تو کہنے لگے 1 بکری 1 درہم میں بیچوں گا۔ تو انہوں نے وہ خرید لی۔ اب صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے بکری بھی میرے نبی کو دکھا دی کہ لیجئے میں یہ بکری لے کے آیا ہوں اور یہ اپنا درہم واپس لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے یہ کیا کیا؟ انہوں نے پھر بتایا کہ مجھے 1 درہم میں 2 بکریاں مل گئی تھیں اور اسی وقت ایک خریدار بھی مل گیا، تو میں نے 1 بکری 1 درہم میں بیچ دی، تو اس لیے بکری بھی آ گئی اور یہ درہم بھی اپنا واپس لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس صحابی کے لیے دعا کی، کہنے لگے اللہ تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ صحابی کہتے ہیں میرے نبی نے دعا میرے لیے کی تو پھر کہتے ہیں میں مٹی کا بھی سودا کرتا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ کہنے لگے میری مٹی بھی سونے کی قیمت سے بکتی تھی، اور کہتے ہیں میں بازار سے چلتا 40 ہزار درہم کا سودا کر جاتا تھا، اور کئی ہزاروں کی تجارت جو ہے وہ میں منٹوں میں کر جاتا تھا، اور کبھی کہتے ہیں مجھے تجارت میں نقصان نہیں ہوا جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور کی تھیلی وہ میرے نبی نے ہی عطا کی، اور کہنے لگے ابو ہریرہ یہ لیجئے اور میں اس میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے دعا کی یا اللہ ابو ہریرہ کی کھجور کی اس تھیلی میں برکت عطا فرمانا، اور جس میں وہ چھہارے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ میں نے اس میں سے کئی من کھجوریں جو ہیں وہ بانٹی ہیں، کئی من کھجوریں میں نے اب تک کھائی ہیں۔ 30 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے کھجوریں نکال کے کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ جمعے کا دن تھا، ایک بدو میرے نبی کے پاس آیا اور اپنے سر پہ ہاتھ مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کرنے لگ گئے یا اللہ بارش عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں میرے نبی نے ابھی آمین نہیں کہا تھا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، دعا مانگنے کے بعد بارش جو ہے وہ برسنے بھی لگ گئی،
اور پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ اگلے جمعے کے دن پھر وہی بدو میرے نبی کی بارگاہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے۔ پھر وہ سر پہ ہاتھ مار رہا ہے، ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ لٹ گئے، مر گئے۔ میرے نبی مسکرائے اور کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے قحط اتنا پڑا ہوا تھا، پانی نہ پینے کے لیے تھا نہ فصلوں کے لیے تھا، بڑی پریشانی تھی، اور اب ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے کی دعا ایسی کروائی ہے، بارش رک نہیں رہی، آپ دعا کیجیے کہ بارش رک جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے پھر سے دعا کے لیے اپنے رب کریم کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ تیری رحمت کی بارش بہت ہم نے انجوائے کر لی، اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ بادل کہیں اور لے جا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اسی وقت بارش رک گئی اور مدینے سے بادل ہوا کہیں دور لے گئی اور فوراً ہی موسم ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، ان کی ماں نے ان کے لیے دعائیں کروائی تھیں، آپ نے ان کے لیے 4 دعائیں کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں چاروں کی چاروں میرے نبی کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ جب آپ نے دعا کی تو آپ نے فرمایا تھا اللہم اکثر مالہ، اللہ تعالیٰ انس بن مالک کے مال میں اضافہ فرما دینا۔ فرمایا وولدہ وبارک لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں بھی اضافہ فرما دینا، برکتیں عطا فرمانا۔ وفی العمرہ، اور اس کی عمر میں اضافہ فرمانا۔ واجعلہ رفیقی فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرا دوست بنا دینا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے لیے میرے نبی نے 4 دعائیں کی، کہنے لگے اب تک 3 پوری ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں پورے مدینے میں بڑی اچھی کھجوریں ملتی ہیں، لیکن جتنی اچھی میرے باغ کی کھجوریں ہیں کسی کی بھی کھجوریں اتنی نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے جو باغات ہیں کھجور کے وہ سال میں 1 بار پھل دیتے ہیں، صرف میرا ہی باغ ایسا ہے جو میرے نبی کی دعاؤں کی برکتوں کی وجہ سے سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اولاد اور میری زندگی میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اب تک میری 80 سال میری عمر ہے اور 120 بیٹے اور پوتوں کو تو دفن کر چکا ہوں، اور اندازہ لگا لو زندہ کتنے ہیں، اس چیز سے اندازہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میں کتنی برکت عطا فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ اور کہتے ہیں یہ 3 دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ اور چوتھی جو دعا آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا، انس بن مالک کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے میرے نبی کی دعا پہ کہ یہ چوتھی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت سارے مواقع کی یاد کروائی ہوئی ہیں۔ آپ کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، کھانا شروع کرنے کی بھی دعا ہے، کھانے کے ختم کرنے کی بھی دعا ہے، یعنی کہ ہر معاملے کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے دعائیں کرتے تھے اور صحابہ کو بھی سکھاتے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بہت زیادہ دعائیں کرتے دیکھا اور آپ بہت زیادہ دعائیں آپ نے ہمیں بھی سکھائی ہیں، تو کہتے ہیں لیکن مجھے ساری یاد نہیں رہتی ہیں، میں کیا کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دعا کرو تو یہ کہہ دیا کرو یا اللہ میں تم سے وہ سب کچھ مانگتا ہوں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عطا فرما۔ تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا جو تیرا نبی اپنی پوری زندگی میں مانگتا رہا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس چیز سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، مجھے پناہ عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ایسے دعا کرتے رہو گے تو میں نے پوری زندگی میں جس چیز سے بھی اپنے رب سے پناہ مانگی، جس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے تمہیں بھی پناہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔